अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते, तक़वा इख्तियार करते, तो हम ज़मीन और आसमान से इनके लिए बरकतों के दरवाज़ों को खोल देते। और एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। तो इन दोनों आयतों को अगर मिला लिया जाए तो तीन चीज़ों का ज़िक्र है, ईमान, तक़वा और शुक्र। जो लोग ईमान वाले होते हैं, तक़वा वाले होते हैं, शुक्र करने वाले होते हैं, तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों के लिए ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देता है और ऐसे लोगों को अल्लाह अज़ाब से बचाता है। ऐसे लोगों को अल्लाह अज़ाब भी नहीं देगा। तो मकसद बताने का क्या है कि जब इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, तक़वा इख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उस शख्स के लिए दुनिया में रहमतें, बरकतें, आसानियाँ वो सब अल्लाह की तरफ से आती हैं। अब कोई एक शख्स अगर करेगा तो अल्लाह की रहमतों और बरकतों के दरवाज़े उस एक शख्स के लिए खुल जाएंगे। कोई एक ख़ानदान करेगा, अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े उस ख़ानदान के लिए खोल देगा। कोई एक शहर करेगा, कोई एक मुल्क करेगा, पूरा मुआशरा करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब लोगों के लिए अपनी रहमतों के, बरकतों के, आसानियों के दरवाज़े खोल देगा और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अज़ाब से भी बचाएगा। तो जहाँ अल्लाह की फरमाबरदारी करने के फ़ायदे हैं, यहाँ से क्या पता लगता है कि जो भी इंसान अल्लाह का फरमाबरदार होगा अल्लाह ताला उसको ये सब इनामात देगा, इसके समरात हैं। और ये तो है दुनिया में, और फिर आखिरत में भी ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या होगा, आखिरत की हमेशा की कामयाबी अता फरमाएगा। जहाँ एक तरफ अल्लाह की फरमाबरदारी की वजह से इनामात हैं, बरक़ात हैं, आसानियाँ हैं, अज़ाब से बचाव है, दूसरी तरफ अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से वो लोग दूर हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं फिर अल्लाह की तरफ से उन पे से रहमत भी हट जाती है, बरकतें भी हट जाती हैं, रिस्क में भी तंगी आती है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइशों में, परेशानियों में, तकालीफ़ में, और कई दफ़ा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अज़ाब में भी मुब्तला करता है। और अल्लाह का जो अज़ाब है वो दो तरह से है। एक अज़ाब वो है जो आखिरत में होना है, जो कि मरने के बाद जो लोग नाकाम हो जाएंगे, जहन्नुम में चले जाएंगे, उनको अज़ाब दिया जाएगा। और एक अज़ाब क्या होता है, अल्लाह ताला दुनिया में भी अज़ाब देता है। कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनको हम गुनाह समझते हैं। नमाज का छोड़ना क्या है, कबीरा गुनाह है। सूद पे कारोबार करना या सूद का लेन देन करना या सूद से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना, वो क्या है, कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। रिश्वत लेना या देना कबीरा गुनाह है। अब ये बहुत सारे गुनाह हैं। वालिदैन की नाफरमानी क्या है, कबीरा गुनाह, ये भी अल्लाह की नाफरमानी है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनके बारे में या तो हम गुनाह समझते नहीं या हमें इल्म नहीं होता कि ये भी गुनाह है, और अगर इल्म है कि ये गुनाह है तो हम क्या समझते हैं कि इतना बड़ा गुनाह नहीं है, और उस गुनाह की जो शिद्दत है और उसका जो नुकसान है उसको हम बिल्कुल हल्का करके ख़ुद भी अमल करते रहते हैं और दूसरों को भी यूँ शो करते हैं कि है लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। और वो दो गुनाह क्या हैं, एक बेहयाई, दूसरा ज़िना। बेहयाई और ज़िना ये भी क्या है, अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें क्या करता है, तुम्हारे से फ़क्र का वादा करता है, तुम्हें फ़क्र से डराता रहता है, और क्या करता है, बेहयाई का हुक्म देता है।
بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو بے حیائی کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. تو شیطان کی طرف سے جو چیز آ رہی ہوگی وہ کبھی اللہ کی فرما برداری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وہ کبھی بھی انسان کو ایسا کام کرنے کے بارے میں حکم یا ایسا کام کرنے کے بارے میں ترغیب نہیں دلاتا جو اللہ کی فرما برداری والی ہو. کیونکہ اگر انسان اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائے گا تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا, اور شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ ختم ہو جائے گا, کیوں ٹارگٹ اس کا فیل ہو گیا اپنے ٹارگٹ میں. اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے. تو وہ ہمیشہ انسانوں کو ایسی چیزیں کرنے کی طرف لے کر آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, بے شک یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے. تو زنا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بھی بے حیائی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی کیا ہوگی؟ بے حیائی اور زنا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جلد ہی دنیا میں بھی دے دیتا ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں شاید نہیں ملے گی لیکن آخرت میں ملے گی اگر توبہ کے بغیر انسان چلا گیا. لیکن دو گناہوں کا ذکر کیا کہ دو ایسے گناہ ہیں جو شخص بھی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے, اور آخرت میں سزا ظاہر ہے وہ بھی ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کی. وہ دو کیا ہیں؟ پہلی چیز والدین کی نافرمانی. جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے. وہ دنیا میں ہی اپنے اس گناہ, اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے. اور دوسری چیز کیا؟ زنا. زنا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اب بے حیائی اور زنا ایسی چیز ہے کہ جس کا نقصان انسان اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھ لیتا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو سچویشن چل رہی ہے, خاص طور پہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو حالات بنے ہوئے ہیں, تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہوا ہے. بلکہ پچھلا لیکچر جو میں نے کیا تھا ہم لوگوں نے بات کی تھی, ایک ہے اس کا سائنٹیفک ریزن کہ یہ سائنٹیفکلی کیوں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی کہ یہ وہ وائرس ہے جو کووڈ-19 ہے جو کہ بیٹس سے ٹرانسفر ہوا انسانوں میں اور انسانوں سے پھر آگے پھیل رہا ہے. تو اس کی ڈیٹیل میں آپ دوبارہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے سائنٹیفک ریزن کے بارے میں بات کر لی. لیکن اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی انسان یا کوئی قوم کوئی ایک عمل کرتی ہے تو اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتا دے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. جس طرح اب آیت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی قوم تقوی اختیار کرتی ہے اور ایمان والی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی ایک عمل کا فائدہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ کس کا فائدہ کیا ہے. اسی طریقے سے کئی دفعہ کیا ہے کہ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا کوئی نقصان ہے تو وہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اب یہ جو سچویشن ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے, ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم 5 طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو 5 طرح کی اور چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. 5 چیزوں کا ذکر کیا, 5 کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے, صرف ایک کی بات کروں گا کہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. ان میں سے پہلی چیز جو تھی وہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم فحاشی بے حیائی کو کھلے عام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون اور اس جیسی بیماریوں کو عام کر دیتا ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی. جب کوئی قوم کیا ہوتی ہے, بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں لے آتا ہے جو کہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی ہوتی. اگر ہم دیکھیں
تو پہلے جب HIV کا ہوا، ایڈز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی بہت پرانی بیماری نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہ سننا شروع کیا کہ HIV ایڈز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے وائرسز آئے، برڈ فلو کہا گیا، پھر اور بھی مختلف قسم کے وائرسز آئے۔ اب جو کرونا وائرس کی ہم بات کر رہے ہیں، کووڈ-19، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں سنا ہوا تھا اس کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اور چیز ہے نئی، جو ہمارے لیے نئی چیز ہے، اور اس وقت پوری دنیا کیا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو اس کی جو وجہ کیا بن رہی ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے حالات کیا ہیں، معاشرے میں دیکھا جائے تو بے حیائی اس طریقے سے پھیل چکی ہے کہ اب بے حیائی کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور جتنے بھی میڈیاز یوز ہو رہے ہیں ان سب کے ذریعے سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا لے لیجئے، آپ ڈراماز دیکھ لیں، موویز کو دیکھ لیں، ٹی وی شوز کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایڈورٹیزمنٹس کے دیکھ لیجئے، ایڈورٹیزمنٹس کے نام کے اوپر بل بورڈز دیکھے جائیں، تو سب جگہ پہ کیا ہے اس وقت بے حیائی اس طریقے سے عام ہو گئی ہے کہ اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اور بے حیائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ اس طریقے کا عمل آپ فزیکلی ہوتے ہوئے دیکھیں تو کہ جی یہ بے حیائی ہے۔ انسان اور بالخصوص خواتین کے معاملے میں کیا ہے کہ اس ہولیے میں باہر نکلنا کہ جو ان اپروپریٹ ہے، باقاعدہ پراپرلی کورڈ نہیں ہے، اور اپنے جسم کی نمائش کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا، فرینڈشپس ہونا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ بھی بے حیائی ہے۔ انٹرمنگلنگ آف اپوزٹ سیکس اننیسیسریلی، ایک تو ہے ضرورت کے تحت کہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن بس صرف پارٹی ہو رہی ہے، مل کے باہر جا رہے ہیں، تو سب کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی ہے۔ تو کیا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو اس قسم کی سچویشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ایک طرف ابھی ریسنٹلی جب یہ کرونا وائرس کی سچویشن چل رہی تھی، ایک طرف کرونا وائرس کا ایشو چل رہا ہے، اور دوسری طرف بھی میں پچھلے دنوں جو میڈیا کے اوپر آپ سب جانتے ہی ہوں گے ایک شو ڈلا ہوا تھا عورت مارچ کا اور میرا جسم میری مرضی، تو میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف جس وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو اس طرح کی سچویشن میں ڈالتا ہے، اور دوسری طرف اسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے مزید ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا جو سلوگن ہے، سلوگن اٹسیلف کیا بتاتا ہے؟ سلوگن اٹسیلف میں اتنی بے حیا قسم کی بات ہے، اتنی واہیات قسم کی بات ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو میرا جسم میری مرضی کے اعتبار سے کیا مرضی ہے؟ ہم اپنی مرضی سے ایک کرونا وائرس سے تو بچ نہیں سکتے، جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہماری اتنی تو اوقات ہے کہ ہم اتنی سی چیز سے بچ نہیں سکتے، تو ہماری مرضی کیا ہے؟ جتنے لوگ آج جن لوگوں کو کرونا وائرس جن کا پازیٹیو ڈائگنوز ہوا ہے، کیا ان کی مرضی نہیں تھی کہ وہ بچنا چاہتے تھے؟ ہر انسان بچنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا نہیں ہو، اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں آئے، اس کی فائنینشیل سچویشن خراب نہیں ہو، وہ پریشان نہیں ہو، اس کو جان کا نقصان، مال کا نقصان، کسی قسم کے نقصان، ہر ایک سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہماری مرضی تو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ تو ایک طرف کیا ہے کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کیمپینز چل رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، بجائے اس کے کہ اس سچویشن میں ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے، ایکسیپٹ کرتے کہ نہیں واقعی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے سب وبال ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، توبہ کرتے، اس چیز میں انسان کیا ہے مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص وقت کے لیے ڈھیل دیتا رہتا ہے، ایک دم اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے وارننگز دیتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے سمجھ جائیں۔ اور آج بھی یہ حقیقت میں کیا ہے ہمارے لیے وارننگ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کی اصل میں اوقات کیا ہے، کہ تم ایک کرونا وائرس جیسے وائرس کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، تم باقی کیا کرو گے؟ اور اس وائرس کی وجہ سے آپ سوچئے کہ پوری دنیا اس وقت کیا ہے ہل گئی ہے، پوری دنیا اس وقت ہل گئی ہے۔ آپ ایئر لائن انڈسٹری دیکھ لیجئے،
دنیا کی جتنی بھی بڑی ایئر لائنز ہیں ان میں سے اکثریت نے کیا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جانا کیا کر دیا، بلاک کر دیا ہے کہ فلاں ایئر لائن نے کہا کہ ہم فلاں کنٹریز میں ہماری فلائٹس نہیں جائیں گی، دوسرے کنٹریز نے یہ کہا کہ ہماری فلائٹس ان کنٹریز میں نہیں جائیں گی. تو اس سے کیا ہوا کہ ایئر لائن انڈسٹری جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوگی. جب ایئر لائن انڈسٹری نیچے آئی تو کیا ہوا، ٹورزم ختم ہو گیا. ٹورزم کا امپیکٹ آیا، اب ٹورسٹ نہیں آئیں گے، موو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہوٹل انڈسٹری نیچے آ جائے گی. جب ہوٹل انڈسٹری نیچے آئے گی تو کیا ہوگا کہ جو ہوٹل میں جاب کرنے والے ہیں ان کی جابس کیا ہوں گی، جابس ایٹ سٹیک ہیں. ظاہری بات ہے چانسز کیا ہیں کہ ان کی جاب چلی جائیں گی. اگر یہی چیز زیادہ عرصہ چلتی رہی اور دوبارہ چیزیں نارمل نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، ان کی جابس کے اوپر افیکٹ آئے گا. اسی طریقے سے جب ایئر لائنز کی کمیونیکیشن بند ہو جاتی ہے آپس میں، مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک اور امپیکٹ کیا آتا ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس بند ہو جاتی ہیں. وہ کنٹریز جو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ان کی ساری خوراک دوسرے ملکوں سے آتی ہے تو کیا ہوگا، جب دوسرے ملکوں سے فلائٹ ہی نہیں آئے گی اور ادھر سے کوئی ٹرانسپورٹیشن کے کوئی میکانزم ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا، اس چیز کا بھی پرابلم ہوگا، پھر اس انڈسٹری کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسان، ساری کی ساری انڈسٹریز جو ہے اس سے امپیکٹ ہو چکا ہے اور ان کے اوپر کیا ہے اس وقت سچویشن ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے. اور یہ وہ وائرس ہے کہ جس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غریب پہ اٹیک کرے گا، امیر پہ اٹیک کرے گا. آج ہی کی نیوز ہے کہ جو کینیڈا کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی وائف کو بھی کیا ہوا کہ پازیٹیو ڈائگنوز ہو گیا. کینیڈا کا پرائم منسٹر، اس کی وائف، چھوٹی پوزیشن ہے کیا، اتنا ایڈوانس کنٹری، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور اس ایڈوانس کنٹری کے بھی پرائم منسٹر جو سب سے ٹاپ پوزیشن میں اتھارٹی کے اندر ہے، وہاں پہ اس کی اپنی بیوی کو ہو گیا. تو کیا ہے، کون محفوظ ہے، کہاں ہے ہماری مرضی، کوئی محفوظ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس کو روک نہیں سکتی. اور یہ ساری بات کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، ایک تو وجہ بتانا کیا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے. اور یہ بے حیائی چونکہ اتنی زیادہ پھیل چکی ہے پوری دنیا میں، اس لیے پوری دنیا کے اندر اس کا افیکٹ ہے. یہ بے حیائی صرف کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت، یا کسی ایک کنٹری کا پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا میں اکراس دا ورلڈ کیا ہے، میجورٹی کنٹریز میں اس وقت کیا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے. اسی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ بھی ہے وہ کیا ہے، پوری دنیا کے اوپر ہے، کسی خاص ایک ملک میں نہیں آیا. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو خاص ملک کے خاص علاقے سے ہوتے ہیں، وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ بے حیائی کا چونکہ گلوبل ایشو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گلوبلی پوری دنیا کو اس میں انوالو کر دیا کرونا وائرس کے ذریعے سے. اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن یا چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں اور ہم اللہ کو اپنے ساتھ لے لیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا اظہار کریں. پچھلی قومیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو تباہ کیا، ان قوموں کو بھی اگر دیکھا جائے تو کیا ہوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. وجہ کیا بنی تھی، اللہ کی نافرمانی. قوم نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی بندگی کرو. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سرٹن ٹائم دیا، اور چھوٹا ٹائم نہیں تھا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی تھی. اس کا مطلب کیا پتہ ہے، اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 950 سال تک جو ہے وہ چانس دیا، ٹائم دیا کہ مان جاؤ، اللہ کی بات مان جاؤ، اللہ کے رسول کی بات مان جاؤ. جب انہوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور جب تباہی کا فیصلہ کیا تو ان کو کس طریقے سے تباہ کیا، پانی سے. آسمان سے بارش، زمین سے پانی، دونوں طرف سے پانی آیا اور وہ ساری کی ساری قوم کیا اس پانی میں ڈوب کے غرق ہوگی، سوائے چند لوگوں کے جو کہ اس وقت کے رسول پر ایمان لے کر آئے تھے. چند مٹھی بھر لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. جو فگر آتا ہے وہ زیادہ 80 کے قریب لوگ تھے جو کہ آپ کے ساتھ گئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ. باقی سب لوگ کیا تھے، ختم ہو گئے. اور انہی میں سے ایک شخص تھا، کیا کہہ رہا تھا، اگر پانی آئے گا، بارش آئے گی تو میں کیا کروں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اپنی عقل کے اوپر ڈپینڈنسی ہے نا، اپنی عقل کو سمجھنا کہ میرے پاس بڑی آپشنز ہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا، پانی آ گیا، وہاں تک پہنچا. پھر وہ تھوڑا اور اوپر گیا،
پانی وہاں تک پہنچ گیا، پھر وہ اور اوپر گیا، پانی وہاں تک پہنچ گیا، بالکل وہ جب چوٹی پہ چلا گیا تو پانی وہاں سے بھی اوپر چلا گیا اور اس پورے پہاڑ کو بھی ڈبو دیا۔ تو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان کے اگینسٹ ہم اپنے پلانز کو نہیں رکھ سکتے، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا اب جو سچویشن چل رہی ہے کرونا وائرس کی، اس سے متعلق کوئی پریکاشنز نہیں کرنی چاہیے یا ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی جو میڈیکیشن کے اوپر ریسرچ کرنی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ سب اب کریں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپس پلٹیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قوم لوط کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی طرف، انہوں نے بات نہیں مانی لوط علیہ السلام کی، خاص وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا رہا، پھر جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو کیسے تباہ کیا؟ ایک تو پتھروں کی بارش ہوئی، قوم لوط جو تھی ان پہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی، اور دوسرا کیا تھا کہ پھر اس پوری بستی کو اٹھایا، زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے کے گئے، آسمان تک لے کے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے اس پوری بستی کو زمین پہ پٹخ دیا۔ ساری ٹیکنالوجی، ساری پلاننگ کہ جب یہ مسئلہ ہوگا تو ہم ادھر بھاگ جائیں گے، جب یہ پیسوں کا مسئلہ آئے گا تو میرا تو بینک بیلنس اتنا اسٹرانگ ہے میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے یہ کام کرا دوں گا، جب یہ پرابلم آئے گا تو ہمارے پاس تو میڈیکیشن ایسی ہم اس کے ذریعے سے مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی سوچ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس بیماری سے بچ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں یہ اسباب موجود ہیں۔ تو اسباب پہ توکل، اسباب پہ بھروسہ، جو یہ مخلوق پہ یقین کا جو بت ہمارے دلوں میں ہے نا، جب تک ہم اس بت کو توڑ کر اللہ پہ یقین نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ There's no way out سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب قوم عاد کو تباہ کیا، بڑے بڑے تھے، جائنٹ ہیوج قسم کے انسان تھے، تو کیا ہوا کہ ان کو جب تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو کس طریقے سے کیا؟ آندھی کے ذریعے سے۔ اللہ نے تیز آندھی بھیجی، 7 رات 8 دن وہ آندھی چلتی رہی اور ہوا میں ان کو اڑایا، اور وہ آپس میں ہوا میں اڑتے تھے اور اڑتے تھے، کبھی جا کے کہیں پہ ٹکراتے تھے، کبھی آپس میں ٹکراتے تھے، کبھی درختوں سے ٹکراتے تھے، کبھی کسی جگہ پہ ٹکراتے تھے، بالکل اللہ تعالیٰ نے ذروں کی طرح، تنکوں کی طرح ان کو کر کے رکھ دیا اور سب کے سب کو ختم کر دیا۔ کس ذریعے سے؟ آندھی کے ذریعے، آندھی کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ نے دکھایا کہ اللہ کی طاقت ہے، جب اللہ اپنا فیصلہ لے آتا ہے تو پھر اللہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو کس طریقے سے تباہ کیا؟ قوم سمود کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا اور فرشتے کی چیخ۔ وہ ایسے تھے کہ سارے کے سارے لوگ جہاں پہ موجود تھے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو جس پوزیشن میں تھا وہ وہیں پہ ختم ہو گیا، اسی پوزیشن میں اللہ نے ان کی روحیں نکال دی۔ ایسی چیخ بھیجی فرشتے کی، اس چیخ کی وجہ سے ان کی روحیں نکل گئیں۔ سب وہاں بیٹھے ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، سارے گھر وہیں کے وہیں ہیں، سب بزنس پلانز وہیں کے وہیں پڑے ہیں، ایک چیخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا، وہیں ختم ہو گئے سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ایک فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب قرآن کے اندر یہ قصے موجود ہیں، میں اپنی طرف سے بنا کے نہیں آپ کو بتا رہا، لیکن میں آپ کو چونکہ شارٹ سمری کر کے بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب ابرہہ نے جب ارادہ کیا کہ وہ جا کے خانہ کعبہ کو توڑے گا تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے وہ کیا اپنے ساتھ بڑے بڑے کیا لے کے گیا تھا؟ ہاتھی لے کے گیا تھا کہ میں اتنے سارے ہاتھی لے کے جا رہا ہوں اور جا کے میں خانہ کعبہ کو کیا کروں گا؟ میں تباہ کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ دیکھیں ہاتھی کیا ہے؟ بڑی چیز ہے نا، انسان کی سوچ کی جو چھوٹا پن ہے آپ کو نظر آتا ہے اس سے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس طاقتور جو ذرائع ہوں گے نا، میرے پاس جتنی طاقتور چیزیں ہوں گی اس کے ذریعے سے میں سب کو تباہ کر دوں گا اور سب کے اوپر میں
حکمرانی کر لوں گا. تو وہ سب سے جو طاقتور مخلوق اس وقت موجود تھی, جو وہ کہتے ہاتھی, ہاتھیوں کو لے کے گیا. اور جب ہاتھیوں کو لے کے گیا طواف کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی اور بڑی چیز اللہ تعالیٰ بھیجتا. ہمارے ذہن کے اعتبار سے نا, ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ہاتھی ہے تو ہاتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑا ہاتھی ہونا چاہیے نا کوئی, ورنہ تو مزہ نہیں آئے گا, بیلنس نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ نہیں, تم اپنی سوچ کے حساب سے سمجھتے ہو کہ بڑا طاقتور ہے, اس کی طاقت کے مقابلے میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کیا طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کیا کیا اس کے ساتھ؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے کہا ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیج رہا میں, یا کوئی ہاتھیوں سے بڑے کوئی ڈائناسورز نہیں بھیج رہا, میں پرندے بھیجوں گا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, پرندوں کے جھنڈ بھیجے. پرندے, اب پرندہ ہاتھی کے مقابلے میں, مطلب آپ ابھی اپنی عقل کے حساب سے بھی سوچیں کہ کوئی کہ یار یہ ہاتھی آ رہے ہیں, ان کے مقابلے میں پرندے بھیجتا ہوں میں, تو ہم کیا کہیں گے؟ پرندے نے کیا کرنا ہے ہاتھی کے مقابلے میں؟ اور پرندے میں بھی اللہ نے ان پرندوں کو ان پہ نہیں چھوڑا. پرندوں کے بھی کیا کیا تھا کہ پرندوں کی جو چونچ ہوتی ہے اور جو پنجے ہوتے ہیں ان میں کنکریاں دیں. کتنا سائز ہوگا کنکری کا؟ سائز کتنا ہوگا؟ ایک پرندہ کتنی بڑی سٹون رہا, اتنا یا اتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ. اور ہاتھی کو مارنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہاتھی کا شکار کرتے ہیں نا, ہاتھی کو مارنے کے لیے اسپیشل گن ہوتی ہے. جو عام گنز ہوتی ہیں نا جن سے یہ جو نارمل یوز میں کرتے ہیں, اس سے ہاتھی کو اس کی گولی اثر نہیں کرتی ہے. اس کے لیے اسپیشلائزڈ گنز ہوتے ہیں جن کو ایلیفینٹ گن کہا جاتا ہے. وہ خاص ہاتھی کو مارنے کے لیے بہت ہائی اینڈ قسم کی گنز ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے ہاتھی کا شکار کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا بھیجا؟ پرندوں کو بھیجا, اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھی اور ان کے چونچوں میں کنکریاں تھی. وہ جو کنکری جب پتھروں جو ہاتھیوں پہ گرتی تھی تو وہ اوپر سے گرتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی. اتنی اسٹرانگ اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کے اندر اسٹرینتھ رکھی تھی, اور ان کے اوپر گرتی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھی سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ بھس بن گئے, اور وہیں کے وہیں جو ہے وہ بھس بن کے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی سے بڑی چیز کو جب ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں چاہیے. اور دیکھا جائے تو انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اللہ اتنی ہی چھوٹی چیز کے ذریعے سے انسان کو انسان کی اوقات یاد دلا دیتا ہے. نمرود نے اپنے آپ کو کیا بڑا سمجھا تھا نا کہ میں بہت بڑا ہوں, اس نے تکبر کیا. تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اونٹ نہیں بھیجا یا کوئی بڑا ہاتھی نہیں بھیجا کہ جا کے نمرود کو ختم کرو. اللہ نے مچھر کو بھیجا, مچھر جو کئی دفعہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر بھی نہیں آتا. اس مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ختم کر کے دکھایا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہارے رب کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, تم متکبر ہو جاتے ہو, تم تکبر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو, تو اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہاری اصل میں اوقات کیا ہے. تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کائنات میں ایک ذرہ بھی آگے پیچھے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں واپس اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے, کہ اس اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے جو اللہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. ایک طرف تو ٹھیک ہے جو پریکاشنز ہیں اس وائرس کے حساب سے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ان اعمال کو بھی چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اوپر یہ حالات آئے ہیں. جو بے حیائی ہے, بے حیائی کا مقصد یہ نہیں کہ جو کر رہا ہے صرف وہ اس میں انوالو ہے. اگر کوئی لیٹ سے میں ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ کوئی ایک مووی ہے اور اس مووی کے اندر ایک سانگ ہے, اور اس سانگ میں جو ہے ایک خاتون انتہائی واحیات قسم کے لباس میں ڈانس کر رہی ہے, اور مرد بھی ایک عجیب سے حلیے میں اس میں ہے, ہیرو اور ہیروئن جس کو ہم کہتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو کوئی یہ تو دو صرف انڈیویجولز ہیں نا, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ کتنے سارے لوگ اس پورے کے پورے فتنے میں انوالو ہوں گے. جنہوں نے اس میں ایکٹ کیا وہ بھی اس کا حصہ ہے بے حیائی کا, جنہوں نے ڈائریکشن کی وہ بھی اس کا حصہ ہے, جنہوں نے اس کو فنڈ کیا وہ بھی اس کا حصہ ہیں, جنہوں نے اس کو ایڈورٹائز کیا
وہ بھی اس کا حصہ ہیں، اور جو لوگ اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سارے پورا ایک لنک ہے، کیونکہ کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو یہ پورے کا پورا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایکٹنگ کرنے کے لیے تیار ہے، فنڈنگ کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر بن رہی ہیں چیزیں لیکن کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی. تو سارے کے سارے اس پورے پروسیس کو کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پورے پروسیس میں کہیں انوالو تو نہیں ہیں، کہیں انوالو تو نہیں ہے. اور زیادہ تر اکثریت لوگوں کی کیا ہے؟ وہ دیکھنے والی ہے. بنانے والے اور کرنے والے تو کیا ہے؟ وہ تھوڑے ہوتے ہیں. دیکھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ کروڑوں میں ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے نا، آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی اسلامک پوسٹ ہے تو اس کے ویوز آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے 5,000 10,000، لیکن کسی ایک پوسٹ کے اوپر انتہائی واہیات پکچر ہوگی تو اس کے نیچے آپ ویوز دیکھیں گے تو لکھا ہوگا 20 ملین 25 ملین. یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھنے والے زیادہ ہیں، بنانے والے تو جو بھی کر رہے ہیں وہ تو اپنا وبال ان کے اوپر آئے گا. دیکھنے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. تو بے حیائی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوموں کو اس قسم کے حالات میں ڈالتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ کی طاقت کو ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایفرٹس کرتے رہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں توبہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ. دیکھا جائے تو ابھی یہ کیا ہے؟ مشکل ہے نا. اس وائرس کی وجہ سے ایک تو بیماری اٹ سیلف مشکل ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے بات کی کہ باقی اور جو مشکلات اس وائرس کی وجہ سے وہ کیا ہو رہی ہیں؟ آپ کے جو ہے اس وقت جابز ایٹ سٹیک ہیں، بزنس اس وقت جو ہے وہ فلاپ ہو رہے ہیں، ڈاؤن ہو رہے ہیں، لوگوں کی نوکریاں جو اس وقت جا رہی ہیں. اس وقت جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی سپلائی کے ایشوز بننا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ سب مشکلات ہیں. اب مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں قرآن میں بتایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ ہم اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اس سے نکلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی لائف میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے. نماز نہیں پڑھتے تو فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر پڑھتے تھے اور جماعت سے نہیں پڑھتے تھے تو جماعت سے پڑھنا شروع کر دیں. اگر پردہ نہیں کرتے تھے، اپنے جسم کی کو پراپر طریقے سے کور نہیں کرتے تو کور کرنا شروع کر دیں. اگر سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. جو بھی نافرمانی ہے اللہ کی، بے حیائی کا کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے دیکھنے سے متعلق ہے، چاہے ڈریسنگ سے متعلق ہے، کسی بھی طریقے سے ہے، اس کو فوراً چھوڑ کے توبہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دوبارہ تقوی کی طرف جائیں گے تو تقوی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ جو بھی تقوی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس قوم کو، اس گھر کو، اس پورے ملک کو مشکلات سے نکال دے گا. تو تقوی کی طرف کرنا. اور توبہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے توبہ. توبہ نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کے آتے تو پھر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور توبہ کے بارے میں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں. کب تک؟ اس وقت تک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان بالکل موت کے وقت غرغرے کی کیفیت نہ آ جائے. یعنی وہ سچویشن کہ جب اس کو اب نظر آتا ہے کہ اب میں نے جانے کا وقت آ گیا، اب میں یہاں پہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا. تو اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں اللہ نے بھی زندگی دی ہوئی ہے. آج اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے. نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اللہ کو بندے کی توبہ پسند ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس شخص کا اونٹ کسی صحرا میں گم ہو گیا ہو اور وہ شخص اب انتظار میں ہو کہ اب بس مجھے موت آنے والی ہے، اور وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب وہ کوئی وقت آئے گا اور میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کیونکہ اس کا جو سارا مال و اسباب تھا وہ کیا تھا؟ اونٹ پہ تھا. لیکن اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس چلتا ہوئے آ رہا ہے. تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے میرا اونٹ واپس مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پہ اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے.
تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان ہے ہم پہ کہ توبہ کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ جتنے گناہ کیے اللہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ ایک سٹیپ بڑھ کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہوگا کہ جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ، اور جو کوئی بھی توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں. تو پچھلے جتنے گناہ ہوئے، چاہے وہ فحاشی تھی یا وہ عریانی تھی یا چوری کی یا کسی قسم کی بھی نافرمانی کی اللہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کے بعد اپنی زندگی میں کیا کرو؟ اب دوبارہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرو اور ایک نیک اور صالح انسان والی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی آسانی کر دے گا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے اندر غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آئے گا تو ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور جب ہمیں اللہ دکھا دے تو پھر اس چیز کا یقین بھی دلائے کہ یہ واقعی غلط بات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات میں اس سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.